बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। शेर पर चढ़ना इतना मुश्किल नहीं होता, शेर पर मुसलसल चढ़े रहना और उतरना मुश्किल होता है। और अमेरिकी सदर जो बाइडेन कल ये मानने पर मजबूर हो गए कि अमेरिका जब भी अफगानिस्तान से निकलता सूरत हाल बहरहाल यही होनी थी। ये बात दुरुस्त है, अमेरिका अफगानिस्तान से जब भी निकलता बहरान लाजमी था, लेकिन सवाल यह कि क्या अमेरिका ने इतना जल्द और इतना बड़ा बहरान एक्सपेक्ट किया था? अगर नहीं किया था तो फिर यह किसकी गलती है और इसका नुकसान किसे बर्दाश्त करना चाहिए? यह सवाल इस वक्त पूरी दुनिया अमेरिका से पूछ रही है। अमेरिकी कौम खुद भी यह सवाल उठा रही है। हम आज के प्रोग्राम में यह भी डिस्कस करेंगे। और दूसरा, तालिबान ने एक बार फिर अफगानिस्तान में अमारात इस्लामी की बुनियाद रख दी। क्या दुनिया इसे तस्लीम कर लेगी? अगर नहीं करेगी तो फिर तालिबान मुल्क कैसे चलाएंगे? यह टूटता हुआ ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम कैसे बहाल रखेंगे? तनख्वाहें कहां से देंगे? महंगाई कैसे कंट्रोल करेंगे? जरूरियात जिंदगी कहां से पूरी करेंगे? और क्या दूसरे ग्रुप भी इनकी इस्लामी हुकूमत को तस्लीम कर लेंगे? हम ये सारे सवाल आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सैयद इब्रार हुसैन साहब। ये अफगानिस्तान में पाकिस्तान के सफीर रहे और दो इंतहाई अहम औकात में, जब 2001 में तालिबान का खात्मा हुआ, उस वक्त 1999 से लेकर 2001 तक ये वहाँ पे काम करते रहे। और उसके बाद 2014 से लेकर 2017 तक जब ये हामिद करजई साहब का दौर था और उसके बाद अशरफ गनी साहब का दौर था, उसमें ये सफीर पाकिस्तान रहे अफगानिस्तान के अंदर। लिहाजा इनकी जो इंसाइट है वो हर लिहाज से बड़ी अहम है। इम्तियाज गुल साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, तजिया कार है, आप इनकी गुफ्तगू सुनते रहते हैं। आदिल नजब साहब ने हमें अमेरिका से ज्वाइन किया है, बैनुल-अक़वामी अमूर के माहिर हैं। और बिलाल सरवरी साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे अफगानिस्तान से। वह अफगान सहाफ़ी हैं और मुख्तलिफ टेलीविजन चैनल्स के लिए काम करते रहे। शाह साहब ये फरमाइएगा, सर ये आप मुल्ला उमर से मिले थे कभी? जी, कई दफ़ा मुलाकात हुई। तो उस वक्त का ज़रा अहवाल बताइए। जी, उस वक्त तो खैर इनके काफ़ी शदीद क़वानीन जो थे वो नाफिज थे, लेकिन मुल्ला उमर की अपनी शख्सियत जो थी वो बहुत सादा आदमी थे। यानी मैं उनसे जब पहली दफ़ा भी मिलने गया तो एक सादा से कमरे में सिर्फ नॉर्मल सा फर्नीचर पड़ा हुआ था, लेकिन जब मैं उनसे आखिरी दफ़ा मिलने गया तो वो बरामदे में खड़े हुए गुफ्तगू कर रहे थे किसी से। तो उनके जो डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर मुझे लेके गए थे, उन्होंने जाके उन्हें बताया कि पाकिस्तानी कौंसल जनरल अलविदाई मुलाकात के लिए आया है। उन्होंने कहा ठीक है। और ये 2001 की बात है? 2001 की। और अभी अमेरिका का हमला शुरू नहीं हुआ? अभी शुरू नहीं हुआ था। तो जब मैं उन्होंने मुड़ के देखा कि मैं आया हुआ हूँ तो उन्होंने रुखसत ली उन दो लोगों से, मेरी तरफ आए, बरामदे में अपनी चादर बिछाई और उस पर बैठ गए। ठीक है। अच्छा, जो उनके डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर मेरे साथ थे, उन्होंने 1-2 मिनट तो देखा कि अब क्या किया जाए, तो उन्होंने फिर अपनी चादर जमीन पे डाली और मुझे कहा कि आप इस पे बैठ जाए। वही बैठते। तो इतनी सादा मुलाकात, यानी उसके बाद में बहुत जगह रहा, लोगों पे कॉल्स भी की, हेड्स ऑफ स्टेट पे, हेड्स ऑफ गवर्नमेंट पे, मिनिस्टर्स पे, लेकिन ये बहुत ही यूनिक किस्म की कॉल थी, यानी जिसमें सादगी की इंतहा हो गई कि आप एक फर्शी नशस्त भी ऐसी कि आप बिल्कुल जमीन पे बैठे हैं चादर डाल के। तो जो इस किस्म की सादगी थी वो बहरहाल सिर्फ तालिबान ही में देखी जा सकती। लेकिन वो जो मजाज की सख्ती थी उनकी, जिसकी वजह से वो अफगानिस्तान के अंदर सारा गड़बड़ हुई, वो आप महसूस करते हैं कि वो इतना सख्त नहीं होना चाहिए था उन लोगों को उस वक्त? जी, मिजाज की सख्ती बहरहाल थी। उसमें यह था कि जो फैसला वो एक दफ़ा कर लेते थे उस पर डट जाते थे। अब उसमें यह है कि जो उनके हामी हैं वो कहते हैं कि जी बड़ा आज़म मुसम्मम देखें आप कि मुस्तकिल मिजाज हैं, और जो उनके मुखालिफ हैं वो कहते हैं कि ये अड़ियल हैं, ये तो ज़िद्दी हैं, जिस चीज़ पे अड़ गए सो अड़ गए। तो बहरहाल दोनों तरफ की अप्रोच। अब ये फरमाइएगा, आज के जो तालिबान है इसमें और उस तालिबान में आपको फ़र्क महसूस होता है 2001 के और 2021 के तालिबान में? जी, अब तो बड़ा वाज़ेह फ़र्क महसूस हो रहा है। आप देखें, इनकी जंगी हिकमत अमली भी मुख्तलिफ थी, इनकी सियासी हिकमत अमली भी मुख्तलिफ थी, और वो अब नज़रियाती तौर पे भी अपने आप को एक मुख्तलिफ शक्ल में पेश कर रहे हैं। यानी जंगी हिकमत अमली आपने देखी कि पिछली दफ़ा वो साउथ से चले थे और नॉर्थ उनसे आखिर दम तक रह गया था, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने पहले बॉर्डर्स को कवर किया, नॉर्थ की तरफ से आए और पूरे काबुल को घेरे में लिया और ज़्यादातर मकामात को ऐसे फतह किया, ऐसे कब्जा किया कि बहुत पुरअमन तरीके से कब्जा। 11 दिनों में पूरा अफगानिस्तान उनके हाथ में था। अच्छा, सियासी तौर पर ये देख के वो ईरान भी गए, चाइना भी गए, रशिया भी गए, इंडियन डेलीगेशन को भी उन्होंने
रिसीव किया, यानी उन्होंने अपनी सियासी बसीरत का मुजाहरा किया और किसी को ना नहीं की, सबको अपने साथ मिलाने की कोशिश की। और अब जो उनकी नज़रियाती हिकमत अमली कह लीजिए उसको, वो आप देख रहे हैं कि उन्होंने टेलीविजन्स को आम इजाज़त दी हुई है, ख़वातीन के बारे में उनके बयानात आपने देखे हैं, उन्होंने हस्पतालों में जाके ऐलान किया है कि लेडी डॉक्टर्स नर्सेज काम करती रहें। तो इस किस्म के जो बयानात आ रहे हैं, जो हिकमत यार के साथ मुलाकात, अब्दुल्ला के साथ मुलाकात, जी, और इसके बाकी अलावा सबसे जिनसे वो पहले कभी मिलने पे तैयार नहीं थे, अब उन सबसे उनकी मुलाकात के साथ मुलाकात, उनकी 2 मुलाकातें 2 दिनों में जी। और उसके साथ साथ अब वो एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाने का प्लान कर रहे हैं, यानी ये मुलाकातें इसी मकसद के लिए हैं कि एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट बन जाए, जो दुनिया का बड़े अरसे से उनसे मुतालबा है। तो अगर वो बन जाती है तो फिर उन्हें तस्लीम करने या ना करने वालों के पास कोई जवाब नहीं रह जाएगा। सही बात। मैं आदिल नजम साहब की तरफ जाना है, नजम साहब की तरफ। आदिल साहब ये फरमाइएगा सर, ये अमारात इस्लामी डिक्लेयर कर दिया आज तालिबान ने, तो क्या अमेरिका के लिए एक्सेप्टेबल होगी है? देखिए, ये वक्त बताएगा, लेकिन और ये भी बताएगा वक्त के तालिबान क्या हरकतें क्या करते हैं, उनकी जो काबीना बनती है या हुकूमत बनती है वो कैसे बनती है। यकीन ये लफ्ज़ जो है इस पे कुछ थोड़ा सा आलमी दुनिया को, शायद वेस्ट को एतराज़ हो। क्या तालिबान जो है वो अफगानिस्तान का झंडा जो है, अफगानिस्तान की मुमलिकत को तस्लीम करते हैं। मेरा अपना ये ख्याल है कि अमेरिका की कोशिश ये होगी कि कोई ऐसा तरीका हो जिससे कोई ना कोई गुफ्तगू रहे, क्योंकि ये वो तालिबान नहीं है, लेकिन ये वो अमेरिका भी नहीं है, और ये वो अफगानिस्तान भी नहीं है। लेकिन जब पहले तालिबान आए थे तो उनको बिल्कुल अलग कर देना अमेरिका के लिए एक तरह से उसकी कॉस्ट ज्यादा नहीं थी। लेकिन अब जो है अमेरिका की कैलकुलेशन में सिर्फ अफगानिस्तान नहीं है, चीन भी है, दुनिया की हालात भी हैं। कुछ ये भी देखते हैं कि हमारी अपनी वहां क्या तारीख थी और उसका जो जिस तरह से वो खत्म हुआ, तो ये तमाम चीजें उसमें नजर में होंगी। जावेद साहब, एक अगर मुझे छोटी सी, आपने बड़ी जबरदस्त शुरू में इंट्रो दिया कि शेर पे चढ़ना आसान होता है, तो अगर मैं एक छोटा सा वाकया बयान करूं, 9/11 के बाद अमेरिका में बहस थी, आपको याद होगा कि जी हम जाएं कि ना जाएं। एक यहाँ हमारा बॉस्टन का चैनल है जिसपे मैं अमूमन गेस्ट होता था, और मैं कहता था देखो यार, अफगानिस्तान घुसना आसान का, अच्छी तारीख समय ये सिखाती है कि बड़ी बड़ी ताकतें जाके फंस जाती हैं। खैर वो चले गए। जब चले गए उसके बाद फिर मैं गेस्ट आया, अमेरिका गया, उसने काबुल को एकदम फतह कर लिया, जैसे अभी तालिबान एकदम आ गए, वहां अमेरिका आ गया, करज़ई साहब आ गए। तो उसी प्रोग्राम के जो होस्ट थे उन्होंने मुझसे बाद में प्रोग्राम में कहा कि आप प्रोफेसर साहब, आप तो कहते थे बड़ा मुश्किल है अफगानिस्तान, देखो कितनी जल्दी से हो गया। तो मैंने तब जवाब दिया कि यार, जाना तो हमेशा आसान होता है, वापस आना जो है वो बड़ा मुश्किल होता है। बरतानिया में नहीं, बिल्कुल सही। बल्कि अफगानिस्तान की हिस्ट्री आदिल साहब के इससे बड़ी आसानी से फतह किया जा सकता है, कोई भी चला जाए इसको फतह कर लेता है, लेकिन उसको होल्ड नहीं कर सकता। ये इसकी दूसरी एक बड़ा फैक्ट है अफगानिस्तान का। ये बात भी कि यही चैलेंज अब तालिबान का भी होगा। तालिबान अब शेर पे तो चढ़ गए, अब उस शेर को तालिबान ने भी तो संभालना है ना, और खुसूसन अगर वो ऐसे संभालना चाहते हैं कि वो कोई ना कोई ताल्लुकात रखना चाहते हैं, क्योंकि ये तालिबान जैसे पहले कहा गया वो नहीं है। इनको भी कुछ आदतें जो हैं, ये भी इनकी दूसरी दुनिया से भी मुलाकातें हो गई हैं, इनके ताल्लुकात भी हो गए हैं, इनकी डिप्लोमेसी भी हो गई है। तो अब इस शेर को ये कैसे संभालेंगे? एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जिसका अमूमन जिक्र नहीं होता, जहां तक मुझे समझ आता है, ये पहली बार है 19 साल में नहीं, 40 साल में, बल्कि 42 साल में, कि पूरा का पूरा अफगानिस्तान एक कुव्वत के हाथ में। जब से सोवियत आए उसके बाद कभी ऐसा नहीं हुआ कि तकरीबन सारा का सारा मुल्क जो है वो एक कुव्वत के हाथ में। अब वो कुव्वत क्या उसको संभाल सकेगी, उसको रख सकेगी? जो उन्होंने डील्स की हैं मुख्तलिफ इलाकों से, उसका प्रेशर होगा। उनके अपने जो लड़ने वाले हैं, जो 19 साल उनके नाम पे लड़े हैं, एक नजरिए के नाम पे लड़े हैं, उनका प्रेशर होगा। जो काबुल में 19 साल में जनरेशन बढ़ी है उसका प्रेशर होगा, और आलमी दुनिया का। तो या तो ये फिर मुल्ला उमर के तालिबान होंगे जो कहेगा कि यार हम इन सबको अलग करते हैं, हमने वही करना है जो हमने करना है, या अगर वो बहैसियत इम्तियाज गुल साहब इधर जाने, मैं वापस आता हूं, आदिल साहब आपकी तरफ आऊंगा। इम्तियाज साहब ये फरमाइएगा सर, ये जो अमारात इस्लामी डिक्लेयर कर दिया आज, तो ये पाकिस्तान के लिए एक्सेप्टेबल होगा? क्योंकि फिर ये दोबारा तालिबान 2001 में चले गए, आप ये भी ज़हन में रखें। उस वक्त भी जब इशू आया था, जब ये पहले गवर्नमेंट बनी थी 90 की दहाई में इनके अंदर, तो उस वक्त भी दुनिया ने अमारात इस्लामी कबूल नहीं की थी। जी, पहले तो अबरार साहब को मेरा सलाम कहिए। इनसे हमारी पहली मुलाकात कंधार में हुई थी जब ये कौंसल जनरल थे, और इन मुझे तालिबान से छुड़वाया था जब दाढ़ी के मसले पे जब उन्होंने मुझे रोक लिया था उनके एक तर्जुमान ने।
تو جہاں تک امارات اسلامی کی تعلق ہے تو جاوید بھائی اس میں میرا خیال ہے کہ ابھی باقاعدہ طور پہ کوئی اعلان نہیں ہوا ہے. اس کو جزوی طور پہ آپ فیک نیوز بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ جس بات پہ ترجمان نے کیا اور ٹویٹر کے ذریعے کیا. دلچسپ بات جو ہے نا ترجمان نے ٹویٹر کے ذریعے اناؤنس کیا. میری عرض اگر سنیں اس لیے کہ یہ بالکل متضاد بات ہے اس سے. اگر تو وہ بات چیت جو کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم نیشنل کوآرڈینیشن کونسل میں حامد کرزئی, گلبدین حکمتیار, ڈاکٹر عبداللہ جیسے جو بڑے لوگ ہیں ان کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں, ہم انکلوسیو گورنمنٹ کی کوشش کر رہے ہیں. اگر تو وہ انکلوسیو گورنمنٹ کی کوشش کر رہے ہیں یعنی سب کو ملا کے, تو پھر یہ مجھے نہیں معلوم, میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ باقی لوگوں کو یہ اسلامی امارات ڈکلیئر کرنے میں کوئی اعتراض ہے یا نہیں ہے. تو یہ شاید 1-2 دن میں اس کی وضاحت ہو جائے گی. بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ جو ایک انسانی معاشرے کے ارتقائی عمل پہ اگر ہم یقین رکھتے ہیں سوشل سائنٹسٹ کے طور پہ, سوشیالوجی کے طالب علم کے طور پہ, تو پھر ہمیں بار بار یہ بات نہیں کرنی چاہیے کہ طالبان تبدیل ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے ہیں. 20 سال میں انہوں نے بہت کچھ دیکھا ہے. جیسے ابرار صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ یہ جا کے زمین پہ ملا عمر کے ساتھ بیٹھے, لیکن ملا عمر کے جو سکسیسر ہیں اصل سکسیسر ملا غنی برادر, یہ گزشتہ 2 سال سے جب سے ان کی رہائی ہوئی ہے یہ دوحہ میں رہ رہے ہیں, وہاں پہ محلوں میں رہتے ہیں. 5 سٹار ہاسپٹیلٹی ان کی ہو رہی ہے جہاں جہاں وہ جاتے ہیں, روس میں, ماسکو میں, بیجنگ میں, تہران میں. اس کے علاوہ بزنس کلاس میں میرا خیال سفر کر رہے ہیں. تو وہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوئے ہیں. بہت ان کی جگ ہزائی بھی نہیں, وہ ہوئی ٹھیک ہے, لیکن سر یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر امارات اسلامی کا اگر ایک سوالیہ نشان ابھی ہے تو یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ترجمانوں نے کلیئر کر دیا, طالبان کے ترجمان نے, کہ مغربی جمہوریت بہرحال نہیں ہوگی. اب مغربی جمہوریت نہیں ہوگی تو دوسرا آپشن تو یہ بچتا ہے یا پھر کمیونزم بچتا ہے. دو ہی سسٹم بچتے ہیں, اور چائنیز نے اس کو تسلیم کر لی ہے کیونکہ چائنا کی طرف سے یہ آیا کہ امریکہ کو اس سے سیکھنا چاہیے کہ وہ جو ہر جگہ پہ اپنی جمہوریت کو امپوز کرنا چاہتا ہے وہ ضروری نہیں ہے دنیا کے لیے ایکسیپٹیبل بھی ہو. بالکل انہوں نے صحیح کہا. نہ ہمیں کوئی حق ہے, نہ امریکہ کو, نہ چین کو, کہ افغان تمام جو اہم رہنما ہیں, اہم جماعتیں ہیں, ان کو بتائیں کہ کس قسم کا نظام ان کو وہاں پہ چاہیے. یہ جو نیشن بلڈنگ والا کانسیپٹ ہے, مغربی جمہوریت والا کانسیپٹ ہے, یہ وہاں پہ نہیں چلنے والا. وہ ایک قدیم معاشرہ ہے, بنیادی طور پہ قبائلی معاشرہ ہے, اور ان کے اپنے رسم و رواج ہیں, جرگہ کے تحت ابھی تک چلتے ہیں زیادہ تر علاقے. تو میرا خیال ہے ابھی ہمیں تھوڑا سا انتظار کرنا چاہیے کہ اگر تو تمام اسٹیک ہولڈرز ایک نظام پہ, لیکن اصل میں نا امتیاز صاحب کیونکہ آج چوتھا دن ہے تو دنیا بڑی غور سے دیکھ رہی ہے کہ 4 دن ایک ملک بغیر گورنمنٹ کے چل رہا ہے. تو یہ بھی ایک بڑا خوفناک ہے کہ ملک کے اندر کوئی گورنمنٹ ہی نہیں ہے اور اس کے باوجود آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ چلتا رہے. تو ظاہر ہے ایک سوال تو ہے نا, دنیا پوچھ تو رہی ہے. بلال صاحب کی طرف جانا ہے. بلال صاحب فرمائیے افغانستان کے اندر اس صورتحال کیا ہے اور یہ جو اعلان ہوا ہے امارات اسلامی کا, لوگ اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں؟ السلام علیکم آپ کو اور آپ کے مہمانوں کو. سب سے ضروری بات تو یہ ہے کہ طالبان کے لیے ایک لیٹمس ٹیسٹ ہے, ایک چیلنج ہے کہ وہ ابھی جھگڑے سے گورننس کا جو ٹرانزیشن ہے وہ کیسا کرتا ہے. ابھی تو جھگڑا ختم ہے, طالبان جو ہے وہ شیڈو گورنمنٹ نہیں ہے. انہوں نے مطلب افغانستان پہ آپ ایسا سوچو کہ 99% انہوں نے قبضہ کیا ہے. ایک تو یہ بات ہے. دوسرا بات یہ ہے جو ان کے جو مطلب جنگ جو ہے جو کابل آ چکے ہیں, یہ تو وہی لوگ ہیں کہ افغانستان کے ساری صوبوں سے ہے, اضلاع سے ہے, جو صرف جھگڑا جانتا ہے. میں نے کئی ان سے بات بھی کی ہے, ایسا نہیں کہ نہیں کیا ہے. وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ انہوں نے کافی قربانی دے دیا ہے. ہر ایک جو جنگجو ہے اس نے 2-3 جو مطلب فیملی ممبرز ہے چکے ہیں اس جھگڑے میں. تو طالبان کے لیے سب سے بڑا چیلنج کابل جیسے شہر میں یہ ہوگا کہ پولیسنگ کا کیا ہوگا. ابھی دیکھو چوری کے معاملے زیادہ ہو گئے ہیں, تو طالبان جب سے کابل آیا ہے انہوں نے کافی کنٹرول کیا اس کو. کچھ لوگ ایسا ہے کہ آ رہے گاڑی ہے ان کے پاس جو پہلے اینٹی سیف کے ساتھ تھا, مطلب ان کا پرچم بھی ہے سفید. تو ایک اس دن میں دیکھ رہا تھا کہ 5-6 لوگوں کو انہوں نے گرفتار کر لیا تھا, لیکن اپنے ساتھ انہوں نے RPG لائے تھے, ہینڈ گرینیڈز لائے تھے. تو تھوڑا سا پولیسنگ کا ان کو ایشو ہے. اور دوسرا بات جو کافی جالب ہے, کافی انٹرسٹنگ ہے, وہ یہ ہے کہ انہوں نے کابل میں جو کابل کا میئر ہے اس کو کہا کہ آپ اپنے ڈیوٹی پہ رہ سکتے ہو, کابل فنکشنل رہو, جیسا یہ ہیلتھ منسٹر ہے.
تو طالبان کو اس کا احساس ہے کہ مطلب بیوروکریسی کے لیے، گورنمنٹ چلانے کے لیے، سروسز کے لیے ان کو ضرورت ہوگا. اور جیسا انہوں نے ایک معافی کا مطلب اعلان کیا ہے، اس پہ یہ کافی بات کر رہے ہیں پبلکلی کہ مطلب کسی کو اجازت نہیں ہے کہ کسی سابق حکام اور پولیٹیشین کے گھر میں جائے اور اس کے گاڑی مطلب زبردستی سے لے لے یا اسلحہ. تو ایک قسم کا ایک کنٹرول کا بھی ایشو ہے. جیسا آپ دیکھو ملا یعقوب ان کا کافی سینئر لیڈر ہے. اچھا بلال، یہ بتائیے کہ یہ جو وادی پنشیر کے اندر جو گڑبڑ ہو رہی ہے اس وقت، رشیا کی طرف سے رشین فارن منسٹر جو ان کا ایک ٹویٹ آیا ہے کہ وہاں پہ جو احمد شاہ مسعود کا بیٹا جو احمد مسعود اس کا نام ہے، وہ طالبان کے خلاف مقابلہ کرنے کے لیے تیار کھڑا ہے. دیکھیے یہ تھوڑا مشکل ہوگا، کافی وجہ ہے. ایک تو یہ ہے کہ طالبان نے مطلب یہ جتنے بھی جگہوں پہ قبضہ کیا، یہ تو ٹھیک ہے کہ انہوں نے کافی جھگڑا بھی کیا مطلب مہینوں میں، سالوں میں، لیکن انہوں نے ایک سرنڈر ڈیل آفر کیا لوگوں کو، ایک انشورنس جیسا ایک پیکیج پیش کیا نا. تو ان کا یہ کافی بڑا کامیابی تھا. خون خرابے کے بغیر انہوں نے قبضہ کر لیا، مطلب سارے کور کمانڈرز جو تھے، جتنے بھی آرمی کے بیسز تھے، سارے سرنڈر ہو گئے. کسی نے جھگڑا ہی نہیں کیا. ابھی لوگوں کے پاس وجہ نہیں ہے طالبان کے خلاف کڑے ہونے کے لیے نا. تو احمد مسعود کے لیے کافی، لیکن یہ احمد مسعود نے امریکہ سے مدد بھی مانگی ہے اور رشین بھی ان کو اسے سپورٹ کر رہے ہیں، اور عمر صالح وہاں پہ ہیں. دیکھیے میں یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں، اس لیے میں نہیں جانتا ہوں. آپ جانتے ہیں تو آپ کا مطلب اپنا رائے ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ احمد مسعود کے پاس اس کے باپ کا جو کریڈنشلز ہے وہ نہیں ہے. یہ تو نیا جوان لڑکا ہے، ابھی آیا ہے. اور دوسرا بات یہ ہے کہ افغان عوام کیا چاہتے ہیں. دیکھو ایسا ہے کہ یہاں پر طالبان کے ساتھ ایک تاریخی موقع ملا ہے. انہوں نے کافی ہوشیاری سے کافی جگہ پکڑ لیا ہے. کابل جو آیا ہے، جیسا ہی فیمیل پریزنٹر ہے ان کے ساتھ انٹرویوز کر رہے ہیں، ایسا کچھ چیزیں نا. اگر یہ اس حالت پہ قابو رکھ سکتے ہیں اور یہ ٹرانزیشن گورننس کی طرف کر سکتے ہیں، اور یہ سوچ کے ساتھ کہ دیکھو افغانستان میں کافی سوشل چینجز آئے ہیں. ٹھیک، اس سے مطلب یہ ہوا کہ احمد مسعود جو ہے وہ کوئی خطرہ نہیں ہے طالبان کے لیے. دیکھیے یہ مجھے مناسب نہیں ہے کہ میں آپ کو یہ کہوں کہ خطرہ ہے کہ نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی اس کے پاس کریڈنشلز نہیں ہے، لوگوں کے پاس وجہ نہیں ہے کہ طالبان کے خلاف کھڑے ہو جائے. اگر سارے فوج نے جھگڑا نہیں کیا، اگر اسپیشل فورسز نے جھگڑا نہیں کیا، اگر گورنرز نے جھگڑا نہیں کیا، اور طالبان مطلب بغیر جھگڑے اتنے جگہ قبضہ کر کے پھر کابل آ گیا نا، تو اس کی وجہ نہیں. دیکھو ابھی آپ یہ پرچم کا بات کرتے ہیں. یہ طالبان کو ابھی پتہ لگ رہا ہے کہ دیکھو ایک افغانستان میں کافی تغیر آئے ہیں، کافی چینجز آئے ہیں. ابھی جوان لوگ آ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا مطلب نیشنل پرچم ہے، ملک کا قومی پرچم ہے. تو ٹھیک ہے، ایک طرف سے اس پرچم کے بھی اپنے حمایت میں لوگ ہیں، طالبان کا بھی ہے. جیسا ہی آپ آگے پولیٹیکل سیٹلمنٹ کے لیے جاؤ گے، یہ مسئلے کافی ضروری بنیں گے. تو طالبان کیسا حکومت بنا رہے ہیں، کس کو لا رہے ہیں، اس مسئلوں پہ کیسا یہ لوگ ڈیل کرے گا، یہ کافی ضروری ہوگا. میں آپ کو ایک دوسرا بات بھی کہہ رہا ہوں. 20 سال پہلے جب امریکیوں نے ان کے خلاف بمباری شروع کیا، تو میں پشاور پی سی میں سیلز مین تھا اور ایک دم آ گیا میڈیا میں. میں نے خود دیکھا کہ کابل کے فال کے بعد کابل میں کیا تھا. کابل میں انٹرنیٹ نہیں تھا، فون نہیں تھا، شاپنگ مالز نہیں تھے، کافی شاپس نہیں تھے، مطلب لوگوں کے پاس انٹرنیٹ نہیں تھا. آپ کی جیسا ابھی نئے جنریشن ہے وہ نہیں تھے نا. تو ابھی یہ جو تغیر اور تبدیل آئے ہیں افغان مطلب سوسائٹی میں، ملک میں، یہ کافی بڑا ہے. تو دیکھنا ہوگا کہ طالبان اس کو کیسا ہینڈل کرے گا، کیسا فلیکسیبل. صحیح بات ہے، وہ ریورس نہیں کر سکیں گے کہ آپ 1996 میں لے جائیں ملک کو، یہ ممکن نہیں ہے. میں نے ایک بریک لینی ہے. شاہ صاحب آپ کے پاس سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ حامد کرزئی صاحب اور اشرف غنی صاحب کے ساتھ بھی آپ کی ملاقاتیں تھیں. سوال یہ ہے کہ یہ دونوں اتنے زیادہ اینٹی پاکستان کیوں تھے؟ چونکہ بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. یہ حامد کرزئی صاحب اور اشرف غنی صاحب کے ساتھ آپ کی کتنی ملاقاتیں تھیں دونوں کے ساتھ؟ جی کئی دفعہ ہوئی. ٹھیک ہے، تو یہ اینٹی پاکستان کیوں تھے دونوں؟ دیکھیے کچھ تو ہر ایک کا اپنا ایک جو ذاتی آپ کہیں ایک ذاتی شخصیت جو ہے اس کا ایک وہ ہوتا ہے، امپریشن بنتا ہے. تو اشرف غنی تو خیر شروع میں ہم نے بہت کوشش کی
اور بہت سی چیزوں نے سمجھانے کی کوشش کی کہ جو ان کے مغالطے ہیں، جو غلط فہمیاں ہیں وہ دور ہو جائیں. لیکن ایک تو وہاں پہ جو انڈین لابی بڑی سٹرونگ تھی اور ہر منسٹری میں انڈین ایڈوائزر بیٹھے ہوئے تھے. پھر این ڈی ایس اور باقی ادارے جو رپورٹس پریزیڈنٹ کو دیتے ہیں تو وہ بہت جلدی شاید انہیں ان پہ اعتبار آ گیا. اور تیسرے انہوں نے یہ دیکھا کہ فار ڈومیسٹک ریزنز کہ اگر آپ اپنی ناکامیوں کا ملبہ پاکستان پہ ڈال دیں تو یہ ایک بہت اچھا عذر ہے. اور یہ دونوں کیسز میں یہی تھا کہ پاکستان کو ایک اسکیپ گوٹ کے طور پہ استعمال کریں. اگر آپ کی فوج جو ہے طالبان سے مقابلہ نہیں کر سکتی، اگر آپ کے ادارے نااہل ہیں، اگر آپ کی پولیس جو ہے وہ کرپشن بہت زیادہ ہے پورے ملک کے اندر، تو ان کے اپنے مسائل بہت زیادہ تھے. لیکن ان سے توجہ ہٹانے کے لیے سب سے آسان نسخہ یہی تھا کہ اینٹی پاکستان سینٹیمنٹ کو آپ فروغ دیں اور بارڈر کا مسئلہ اٹھاتے رہیں، اس قسم کی چیزیں اٹھاتے رہیں جس کی وجہ سے لوگوں کی توجہ اپنے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کے بجائے اس طرف مبذول رہے اور وہ یہ کہتے رہیں کہ جی ہر چیز کا ذمہ دار پاکستان ہے. اچھا، وہ ان کے مزاج میں سختی بہت زیادہ اشرف غنی صاحب کے، ایسے فیس کے اوپر بڑا غصہ، تو آپ کو فیل ہوتا تھا جب آپ ملاقات کرتے تھے ان کے ساتھ کہ واقعی وہ غصے میں رہتے ہیں؟ جی بالکل، ان کا تو وہاں یہ مشہور تھا کہ وہ بہت زیادہ غصہ کرتے ہیں. بلکہ جب وہ الیکشن لڑ رہے تھے 2014 میں تو کابل میں یہ بات مشہور تھی کہ انہیں اینگر مینجمنٹ کے کورس بھی کروایا گیا تھا الیکشن سے پہلے، لیکن بظاہر لگتا ہے کہ وہ کوئی زیادہ کامیابی نہیں ہو پائی تھی. ٹھیک ہے، اور وہ آخری وقت تک، کیونکہ اب تو جو بائیڈن کے بہت سخت خلاف ہیں کہ ہم نے کہا تھا کہ یہ آپ طالبان کے ساتھ رابطہ رکھیں اور پھر ایک کولیشن گورنمنٹ بنائیں، لیکن وہ نہیں مانے. اور پھر اس کے بعد یہ بھی جب امریکہ وڈراول ہو رہا تھا تو اس وقت بھی ڈٹے ہوئے تھے کہ ہماری فوج لڑے گی. تو یہ بیسیکلی ازمپشن ان کی غلط تھی، کیا تھا؟ جی دونوں باتیں ہیں، ایک ازمپشن بھی غلط تھی اور دوسرا وہ ایک جو آبسٹینیسی والا ایلیمنٹ ہے کہ بہت اپنی ضد پہ اڑے ہوئے ہیں. اور ان کا یہ خیال تھا، بار بار وہ یہ کہتے تھے کہ میں سپریم کمانڈر ہوں فوجوں کا اور میرے ماتحتی میں 2.5-3 لاکھ فوج ہے، 3,40,000 فوج ہے، جی، اور وہ نظر نہیں آئی کسی جگہ. جی، اور وہ حالانکہ اس میں ایٹریشن ریٹ اتنا زیادہ تھا، ڈیزرشن مسلسل ہو رہی تھی اور پھر گھوسٹ ایلیمنٹ بھی بہت تھا وہاں. وہ جعلی فوج تھی، جعلی فوج تھی. تو لیکن اس کے باوجود وہ جو اڑے رہے، آپ نے دیکھا کہ امریکنز کو بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ جی امریکنز نے بے وفائی کی، امریکنز جلدی چلے گئے. حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو دوحہ معاہدے کے بعد 1.5 سال کا عرصہ انہیں دیا گیا کہ آپ انٹر افغان ڈائیلاگ کے ذریعے کسی معاہدے پر پہنچ جائیں. لیکن یہ وہ کرنے کے بجائے اس میں رکاوٹیں پیدا کرتے رہے. پہلے قیدی چھوڑنے کے ایشو پہ اڑ گئے، پھر رولز اور پروسیجرل فارمیلٹیز کے چکر میں پڑے رہے. یعنی جو اصلی باتیں تھیں طے کرنے والی یہ ان پہ آئے ہی نہیں، بلکہ یہ کہتے رہے کہ طالبان ہماری گورنمنٹ کو جوائن کر لیں، جبکہ ظاہر ہے طالبان ایسی کسی چیز پہ آمادہ ہونے کے لیے تیار نہیں تھے. تو انہیں آخر وقت تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ میں لڑ کے طالبان کو ختم نہیں کر سکتا. ان کا دعویٰ تھا کہ میں 6 مہینے میں طالبان کو ایلیمینیٹ کر دوں گا. وہ فوج پہ زیادہ انحصار کر رہے تھے. اچھا، ویسے مری ڈائیلاگ یا مری ٹاکس کی تھی آپ نے دونوں فریقین کو، افغان گورنمنٹ اور اس کے بعد طالبان کو مری کے اندر لا کے آمنے سامنے بٹھایا تھا. تو وہ کیا انسیڈنٹ تھا اور اس کا کیا فائدہ ہوا پاکستان کو یا پھر طالبان کو؟ دیکھیے، پاکستان ہمیشہ سے یہ کوشش کرتا رہا کہ افغانستان میں صلح ہو. چنانچہ یہ کوششیں طالبان کی پچھلی حکومت کے وقت سے ہی شروع ہو گئی تھی. اس وقت بھی ہم نے ایک شٹل ڈپلومیسی کی. جب یہ لوگ پہلے مزار شریف میں تھے ناردرن الائنس والے، پھر یہ دوشنبے چلے گئے، تو ہمارے ڈیلیگیشن بیچ میں شٹل کرتے رہے اور ایک سٹیج ایسی آئی کہ کافی حد تک دونوں پارٹیوں کو منوا بھی لیا تھا. لیکن پھر خیر امریکنز آ گئے اور اس کے بعد جب اشرف غنی کی حکومت آئی تو اس نے بار بار اصرار کیا کہ طالبان سے بات چیت کروائیں. چنانچہ آپ سے کہا نہیں، حکومت پاکستان سے، یعنی جن سے بھی ملاقات ہوئی، تو بار بار اس کے اصرار کی وجہ سے بالآخر یہ ہوا کہ 2015 کی جولائی میں مری ٹاکس 7 جولائی کو جو ہوئی، اس میں پہلی دفعہ افغان حکومت اور طالبان آمنے سامنے آئے. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ ودن 3 ویکس یعنی 31 جولائی کو اس کا دوسرا سیشن ہوگا. یعنی اتنی کامیابی ہو گئی. لیکن بہرحال کچھ ایلیمنٹس یہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ یہ معاملہ آگے بڑھے. وہ کون سے ایلیمنٹ تھے؟ وہ آپ کے پاس ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں نے عادل صاحب کی طرف جانا، لیکن ایلیمنٹ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ کس نے سبوٹاج کیا تھا. وہ عادل صاحب یہ فرمائیے، امریکہ کے اندر یہ بحث اس وقت جاری ہے کہ $2 ٹریلین ہم نے ضائع کر دیے افغانستان کے اندر. 2400 امریکن فوجی جو ہے وہ مارے گئے سارے جنگ کے اندر. 20 سال ہم وہاں پہ رہے، لیکن ہم نے کیا پایا، کیا کھویا؟ کیا وہاں پہ کوئی احتساب کا عمل شروع نہیں ہو جائے گا امریکہ کے اندر؟ احتساب تو ابھی نہیں، لیکن انٹروسپیکشن تو بہت زیادہ ہے، سخت ہے.
سکتا ہے اور سوگ بھی ہے، لیکن سکتا ہے اور حیرانی میرے خیال میں امریکہ میں اس بات کی نہیں ہے کہ طالبان آ گئے. دیکھیں یہ تو طے تھا کہ طالبان نہیں آنا ہے. جب دوحہ میں ٹاکس ہوئی تو بیسکلی زلمے خلیل زاد صاحب نے فیصلہ کر لیا تھا، انہوں نے ایک پلیٹ پہ طالبان کو پکڑا دیا تھا. سوال یہ تھا کہ کیسے آئیں گے، کب آئیں گے. سکتا اس بات پہ ہے کہ یار یہ ایک دم کیسے ہو گیا کہ جو آپ نے کہا کہ 19 سال کی محنت کے پیسہ، اس کی فوج، اس کی تیاری، اس کی ایک دنیا کی سب سے بڑی طاقت نے اپنا سب کچھ لگا دیا 19 سال، اور اس کے بعد جب یہ امپلوڈ ہوا، جب یہ گرا ڈرام کر کے، تو ایک دم اتنی تیزی سے کیسے گر گیا. اور اس کے وہ جو گرنا ہے میرے خیال میں اگین جو اس وقت امریکہ میں سکتا ہے وہ کہیں زیادہ ہے، وہ ان کی سپر پاور نیس پہ ہے کہ دیکھیں نا سپر پاور ہم کہتے لیکن اس میں ہیں صاحب ایک کلیئرٹی نہیں ہے امریکہ کے اندر کہ وہ طالبان کے بارے میں بھی سوچ رہے ہیں. اس کے ساتھ دیکھیں کینیڈا ہے، اس نے کلیئرلی کہہ دیا کہ ہم طالبان کی گورنمنٹ کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. پہلا ملک ہے جیسے صاف کہہ دیا. اور جب اس کی بالکل سرحد کے ساتھ امریکہ، اس کے اندر کوئی کلیئرٹی نہیں ہے کہ طالبان ہمارے لیے ایکسیپٹیبل ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یا کوئی شاپنگ لسٹ دے امریکہ ان کو کہ یہ کریں گے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، یہ نہیں کریں گے تو ہم آپ کے خلاف حالت جنگ میں ہوں گے. کلیئرٹی کیوں نہیں ہے امریکہ کے ذہن میں؟ وہ دیکھیں وہ کیسے کہیں گے. آپ نے دوحہ ٹاک امریکہ نے کس سے کی تھی؟ کارزائی صاحب، اس سے غنی صاحب سے تو نہیں کی تھی نا، طالبان سے ہی کی تھی. طالبان کے ساتھ تصویریں کھنچوائی تھی. سو ان اے وے امریکہ کے لیے بھی. لیکن امریکہ کا جو میرے خیال میں اینگسٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم دنیا کی سب سے تو پھر مان لیں نا، پھر تو انہیں چاہیے کہ وہ طالبان کی گورنمنٹ کو مان لیں. پھر دیکھیں جہاں ماننے کی بات ہے، اگر میں ایک گزارش کروں پہلے بھی پاکستان کے حوالے سے بھی اور امریکہ، اس وقت تو ماننے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے نا، کوئی گورنمنٹ ہے نہیں. اس وقت تو صرف یہ ہے کہ کابل پہ طالبان کا قبضہ ہے. اب گورنمنٹ بنے گی تو اس میں میرے خیال میں جلدی کرنے کی بات کسی کے لیے بھی نہیں ہے. مانیں تسلیم تو آپ تب کرتے ہیں نا کہ ایک ریاست کی ایک حکومت آتی ہے، وہ کہتی ہے جی اب میری حکومت ہے، میں ہوں پرائم منسٹر یا صدر یا امیر المومنین یا فلانا، یا میرے یہ قوانین ہیں، اس کی لوازمات ہوتی ہے نا. اس وقت تک تو ویکیوم ہے. صرف یہ ہے کہ کنٹرول طالبان کے پاس ہے، اس لیے بال جو ہے وہ طالبان کے کورٹ میں اس وقت. اور اگر فرض کریں کہ طالبان امریکنز جو ان کی جو ریکوائرمنٹس ہیں یا جو ان کی ڈیمانڈز ہیں ان کو مان لیتے ہیں، تو کیا ان کے ایسٹس ریلیز کر دیں گے اور امداد امریکہ کی طرف سے جاری رہے گی افغانستان کے لیے یا نہیں؟ بڑا اچھا سوال ہے. ایسٹس میرے خیال میں وہ اگر تو ریلیز کریں گے بھی تو کوشش کریں گے کچھ نہ کچھ رکھیں تاکہ کوئی لیوریج ہو، آپ کے پاس کوئی چیز ہو نا، کنڈا ہو جس سے آپ کچھ سنبھال سکیں. دوسری طرف یہ ہے کہ اگر طالبان یہ پرانے والے ہیں یا ویسے کچھ بھی ویسے ہیں تو شاید ان کو ان ایسٹس کی اتنی فکر نہ ہو جتنی دوسرے ملکوں کی ہوتی ہے. تیسرا یہ ہے کہ ایسٹس کے حوالے سے ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ چین کیا کرتا ہے اور رشیا کیا کرتا ہے. لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اگر طالبان کی گورنمنٹ نے امریکہ کو کوئی راہ دی کہ کوئی انکلوسیو گورنمنٹ ہے جس میں کارزائی صاحب جیسے لوگ جو ہیں یا عبداللہ جیسے جو امریکہ کے ساتھ بھی کام کرتے رہے، ان کی کوئی نہ کوئی ہے کیفیت، تو امریکہ مائٹ وانٹ، the US مائٹ وانٹ کہ ہمارے پاس کوئی ایسا راستہ ہو کہ ہم بالکل بھی نہ کاٹ دیں. کیونکہ اس وقت بالکل کاٹنا بھی جو ہے، سو ان اے وے بائیڈن صاحب یہ کہہ رہے ہیں، جہاں تک مجھے سمجھ آ رہی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار میں امریکہ کا پریزیڈنٹ ہوں، افغانستان جانے اور افغانی جانے. ان اے وے اب وہ افغانستان نہیں صحیح ہے، وہ تو اپنے آپ سائڈ پہ کر لیا انہوں نے، کہا جی ہم تو اگر کسی وقت بھی آتے تو یہی صورتحال ہوتی ہے. امریکہ تو اس معاملے میں بڑا کلیئر ہے کہ اگر ہم 10 سال پہلے بھی آ جاتے تو یہی بحران افغانستان کے اندر پیدا ہوتا نا، یا اگر 10 سال بعد بھی آتے تو یہی صورتحال ہوتی. امتیاز گل صاحب یہ فرمائیے سر، یہ آنے والے دنوں میں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کیسے ہوں گے افغانستان کی وجہ سے؟ کیونکہ اگر تو پاکستان امریکہ کے پیچھے چلتا ہے تب بھی ایک صورتحال ہے، اور اگر انگیز چلتا ہے صرف اپنے مفاد کو دیکھتا ہے افغانستان میں، تو پھر تو یہ کیا محسوس کر رہا ہے؟ بہت امپورٹنٹ سوال ہے. پہلی بات یہ کہ امریکہ کی اس وقت کوئی پالیسی بائیڈن صاحب تو پھر تعلقات اچھے نہیں ہوں گے. اور امریکہ امتیاز صاحب آپ سے سوال کیا، امتیاز صاحب بولیے. امتیاز صاحب جی میں تو اگر تو امریکہ پاکستان کو بھارت کی نظر سے دیکھتا رہا، بھارت کی اینکس سے، اور چین کے خلاف وہ بھارت کو استعمال کرنا چاہے گا، تو پھر ہمارے ساتھ بس شاید بالکل ٹرانزیکشنل رہیں گے، اس میں کوئی بہت زیادہ بہتری نہیں آئے گی. لیکن مجھے اجازت دیجیے، آپ نے چونکہ احتساب کی بات کی تھی، تو میرا خیال ہے جو کام گزشتہ 100-150 برسوں میں نہیں ہوا وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے آ کے کر دیا. اس کے تحت اس کی صدارت میں جو پروسیس شروع ہوا تھا امریکہ میں بیرونی ممالک میں تمام جنگیں ختم کرنے کا، وہ جو بائیڈن کو قبول کرنا پڑا امریکن اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے خلاف. اور ابھی بہت بڑا مطالبہ وہاں پہ عادل صاحب کو زیادہ بہتر ہوگا، پتہ ہوگا
وہاں پہ اب مطالبہ ہو رہا ہے کہ جو اسپیشل انسپیکٹر جنرل تھے افغانستان کی تعمیر نو کے لیے، جو ذمہ دار تھے $138 بلین جو صرف ہوئے ہیں صرف افغانستان کی تعمیر نو کی مد میں، وہ پیسے کہاں خرچ ہوئے؟ وہ اس میں وہ یہ کہتے ہیں جان ساپکو جو اسپیشل انسپیکٹر جنرل ہیں کہ جو $138 بلین کا 2% بھی افغان عوام تک نہیں پہنچا ہے۔ اس کے علاوہ وہ آڈٹ کرتے رہے ہیں، اپنے کمنٹری کرتے رہے ہیں، اپنی کوئی 8-9 سال سے مسلسل رپورٹیں لکھ رہے ہیں جن پہ کسی نے توجہ نہیں دی۔ ان رپورٹوں میں یہ تھا کہ جس 1384 ارب کا ذکر کیا ہے جو بائیڈن نے کہ ہم نے افغانستان میں افغان افواج پہ خرچ کیے ہیں، اس کا حساب کتاب بھی جان ساپ کو مانگتے رہے ہیں۔ لیکن انہوں نے تازہ ترین جو 4-5 دن پہلے بات کی ہے، یہ کہا کہ میں نے وزارت دفاع کو، میں نے USAID کو اور US انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ ایجنسی کو بار بار خط لکھے، اور تینوں ڈپارٹمنٹ سے میں نے کہا کہ مجھے آپ افغانستان میں پورے کیے گئے یا شروع کیے گئے 10 بہترین اور 10 بدترین پروجیکٹس کی آپ مجھے نشاندہی کر دیں۔ کہتے ہیں میرے ریپیٹڈلی خط لکھنے کے باوجود مجھے کسی نے ایک بھی جواب نہیں دیا۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ کس طرح انہوں نے ایک انسپیکٹر جنرل کے باقاعدہ کانگریس اور وہ ڈیفینیٹلی جیسا وہاں پہ فائلیں کھلیں گی کیونکہ 20 سال کا عرصہ ہے اور $2 ٹریلین کا خرچہ ہے، اور اس کے بعد جو کلیپس ہوا ہے وہ انتہائی خوفناک ہے۔ تو ظاہر ہے امریکہ کے اندر سوال تو اٹھایا جائے گا کہ اتنی جانیں گی، اتنا پیسہ ضائع کیا، اتنا وقت ضائع کیا، لیکن نکلا کچھ نہیں، افغانستان کو پھر ہم نے بحران میں چھوڑ دیا، تو وہ سوال تو وہاں پہ اٹھایا جائے گا۔ بلال صاحب یہ فرمائیے کہ پینک کم ہوا ہے کابل کے اندر یا اسی طرح ہی ہیں لوگ پریشان ہیں ابھی تک؟ تھوڑا زندگی واپس زندگی عادی حالت میں آ رہے، آہستہ آہستہ ٹریفک زیادہ ہو رہے، مطلب جو دکانیں ہیں وہ مطلب آہستہ آہستہ کھل جاتے ہیں، لیکن ATM مشینز میں کیش نہیں ہے، جیسے بینک سے وہ کھلے نہیں ہے، تو کافی چیزیں کہ نارمل نہیں ہو چکے ہیں۔ اور مجھے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ مطلب ابھی بھی لوگوں میں ڈر ہے، خوف ہے، مطلب وہ یہ سوچتے ہیں کہ کیسا حکومت آئے گا، کیا ریسٹرکشنز ہوگا، کیا نہیں ہوگا۔ تو دیکھنا ہوگا کہ طالبان اس امتحان سے کیسا گزریں گے۔ انہوں نے لڑائی جیتا ہے، لیکن اچھا ویسے سرکاری آفیسز کھل گئے ہیں کہ نہیں کھلے ابھی تک؟ کافی آفیسز ایسا ہے کہ کھلے نہیں ہے۔ جیسے میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں، ایک دن پہلے جس سے حکومت مطلب گر گیا، میں میرج سرٹیفکیٹ لینا چاہ رہا تھا، پاسپورٹ، جیسے ہی کافی زیادہ لوگ تھے، تو مطلب وہ ابھی بند ہے نا۔ ہمارے فائنانس منسٹری جو ہے وہ ایکٹیو نہیں ہے، جیسے ایجوکیشن منسٹری ہے، تو 5-6 دن سے حکومت بھی بند ہے اور تھوڑا سا کلیئرٹی بھی نہیں ہے کہ نیا حکومت کب بنے گا۔ تو یہ تھوڑا مشکل مجھے نظر آ رہا ہے، لیکن جب سے طالبان آئے کابل، امن کا حالت کافی اچھا ہو گیا، چوری جو ہے وہ کم ہو گیا ہے، لوگ مطلب باہر جا سکتے ہیں، واک کر سکتے ہیں، اگر آپ رات میں بھی جائے آپ کو ایک سینس آف سیکیورٹی مل جا رہا ہے۔ اور خواتین باہر نظر آتی ہیں کہ نہیں؟ کیونکہ خواتین کا سب سے بڑا سوالیہ نشان ہے جو پوچھا جا رہا پوری دنیا کی طرف سے کہ خواتین کو کیا ایک فریڈم ہے اس موومنٹ کی یا نہیں ہے؟ نہ، خواتین نظر آ رہے ہیں، لیکن کم تعداد میں۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ جیسا پہلے تھا۔ میں اس دن یہاں پر ایک کافی شاپ ہے، سلائس کافی شاپ، جہاں پہ جوان لوگ آ رہے ہیں، تو میں نے ادھر 3-4 طالبان کو بھی دیکھا جو ان کے پولیٹیکل آفس کے ممبرز ہیں، اور خواتین کو بھی دیکھا۔ تو مجھے ایک مطلب ایک گھڑی کے لیے مجھے بالکل یقین ہی نہیں آیا کہ طالبان آئے ہیں، لیکن جب آپ باہر آئیں گے تو پھر ریالٹی تھوڑا کچھ اور ہے، لیکن ہے، خواتین ہے۔ اور میں نے ایسا بھی نہیں دیکھا ہے کہ مطلب کسی کو کہا ہے کہ آپ حجاب پہن لو، یہ پہن لو، وہ پہن لو، ابھی تک کچھ نہیں ہے۔ لیکن یہ ٹرانزیشن طالبان کے لیے سب سے مشکل ہوگا۔ جھگڑا اگر مشکل کام تھا تو سیاست میں یہ کیسے ٹرانزیشن کریں گے یہ دیکھنا ہوگا۔ ٹھیک ہے بلال صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ خواہ چھوٹی سی بریک لینی ہے، لیکن عادل صاحب آپ کے پاس ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ طالبان کے لیے کیا کیا بڑے چیلنجز ہوں گے۔ چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا ہوں۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ عادل صاحب یہ فرمائیے طالبان کے لیے سب سے بڑا چیلنج کیا ہوگا؟
میرے خیال میں آپ نے جو شروع میں بات کی تھی کہ شیر جو ہے اس کے اوپر اب چڑھ گئے، تو اب طالبان چڑھ گیا شیر پہ، شیر کو سنبھالنا چیلنج ہوگا. ابھی تک ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ طالبان کا چیلنج جو ہے سارا وہ ہے بین الاقوامی کی دنیا کیا دیکھ رہی ہے. چیلنج میرے خیال میں ایک یہ بھی ہوگا کہ باقی پورے افغانستان کو وہ سنبھالیں گے کیسے. اب ان کے پاس پوری ڈیل سے ہو یا جیت سے ہو پورا افغانستان آ گیا، لیکن اس کے اندر بہت سی دراڑیں، جس کا آپ نے بھی پہلے ذکر کیا، اس میں بہت مختلف قسم کی امیدیں ہیں لوگوں کی، اس میں مختلف ایکسپیکٹیشنز ہیں. ان کی اپنی جو لڑنے والی ہیں ان کی ایکسپیکٹیشن فرق ہے. جو کابل میں جنریشن بڑی اس کی ایکسپیکٹیشن بڑا فرق ہے. جو گورنرز ہیں یا وار لارڈز ہیں مختلف علاقوں کے، وہ اپنی قیمت مانگیں گے. یہ 4G کا دور ہے، موبائل ہے، ٹیلی ویژن ہے، وہاں پہ الیکٹرانک میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے بہت، پھر یہ پورا ڈیولپڈ کنٹری ہے اس وقت. 2001 میں تو کچھ بھی نہیں تھا افغانستان کے اندر، تو ان سب کو پھر بیوروکریٹک سسٹم ہے، پھر ایک فوج ہے جو ڈسمنٹل ہوگی، لیکن ظاہر ہے اس کے پاس اسلحہ ہے، 3.5 لاکھ لوگ وہ ہیں. تو ان سب کے ساتھ طالبان کو چلانا اپنے آپ کو بڑا مشکل ہوگا. اور یہ تاریخ میں ہر ایک کو مشکل ہوا ہے. تو جو مسئلے کارزائی صاحب کو آئے تھے، جو غنی صاحب کو آئے تھے، اب وہ طالبان کے حصے میں آ گئے نا. تو یا تو وہ پہلے کی طرح طاقت کے، زور کے اور ڈنڈے کے حساب سے چلے. اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ نہیں ہم بات کریں گے اور مختلف قسم کی سیاست کریں گے، تو وہی مسائل جو ہر جگہ سیاست میں آتے ہیں اب وہ طالبان کے حصے میں ہوں گے. بالکل. امتیاز صاحب آپ فرمائیے گا سر، یہ کیا کون سا چیلنج سب سے بڑا ہوگا، اور کیا طالبان ان توقعات پہ پورے اتر جائیں گے جو اس وقت پورا افغانستان جو لگا کے بیٹھا ہے ان سے؟ دیکھیے، توقعات پہ پورا اترنا تو بات کی بات ہے. تو سب سے بڑا چیلنج میرا خیال ہے ان کے لیے یہی ہے کہ جو نوجوان نسل ہے، جو 30-35 سال سے کم عمر کے لوگ ہیں، ان کو کیسے یہ باور کرائیں گے کہ یہ ایک تبدیل شدہ لوگ ہیں، اور جس انداز میں انہوں نے زندگی گزاری ہے گزشتہ 10-15-20 برسوں کے دوران، اس میں کوئی فرق نہیں آئے گا. اور دوسرا سب سے بڑا میرا خیال ہے چیلنج وہ ہوگا اس گڈ ول کو، خیر سگالی کو قائم رکھنا جو ان کے لیے افغانستان کے پڑوس میں ہے. کیونکہ ان سب کی اپنی مخصوص توقعات ہیں، دہشت گردی کے حوالے سے ہیں، ٹریڈ کنیکٹیویٹی کے حوالے سے ہیں، پراکسی ٹیررزم خاص طور پر اس حوالے سے ہیں. تو یہ ان کو ان دونوں امتحانوں پہ اترنا پڑے گا اگر یہ چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ان کے پڑوسی ممالک مالی امداد بھی کریں. اور اگر مالی امداد نہیں ہوگی تو ظاہر ہے اندرونی طور پہ بہت خلفشار کا شکار ہوں گے. ویسے تو ان کا طرز حکومت بڑا، کیونکہ یہ جو لائف سٹائل اس وقت امریکہ چھوڑ کے گیا، اس کو بغیر پیسوں کے چلانا اتنا آسان کام نہیں ہوگا طالبان کے لیے. جی بالکل ایسے ہی ہے. یہ تو دیکھیں نا، اب حامد کرزئی صاحب ایک سابق صدر کے طور پہ رہتے ہیں، کوئی 200 بندہ ان کی خدمت پہ ہے. عبداللہ صاحب جب تک ابھی دفتر میں تھے، ان کے 150-200 لوگ ان کی خدمت میں مامور ہیں. تو میرا خیال ہے نئی طالبان ڈومینیٹڈ حکومت کے اندر اس قسم کی باتیں کافی ساری ختم ہو جائیں گی. تو یہ جو غیر ضروری اخراجات ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ تھے جو کہ کرپشن کا بھی ذریعہ بن رہے تھے. آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ کس طرح CIA کو نیو یارک ٹائمز نے کہا تھا کہ CIA حامد کرزئی صاحب کو ہر مہینے لاکھوں ڈالر کیش میں دے کے جایا کرتے تھے. شاید اشرف غنی صاحب کو بھی ملتے تھے، لیکن اصل مسئلہ تھا کہ یہ پیسے عوام تک نہیں پہنچ رہے تھے، ان کی فلاح و بہبود پہ نہیں لگے تھے. اور اگر عوام کو اپنی فلاح و بہبود نظر آئے گی پورے نظام میں، تو پھر کوئی ان کی مخالفت نہیں کرے گا. بالکل صحیح ہے. ابراز سے یہ فرمائیے گا 2015 میں ہم نے بہت بڑا میرا کارنامہ تھا پاکستان کا کہ فرسٹ ٹائم ہسٹری میں ہم نے جو افغان گورنمنٹ اور اس کے بعد طالبان کو اکٹھا بٹھا دیا اور ان کے درمیان کوئی ایک ایگریمنٹ کی فضا بھی ہو گئی تھی. وہ کون سے ایلیمنٹ تھے جنہوں نے اس ایگریمنٹ کو آگے نہیں چلنے دیا؟ دیکھیے 2-3 ایلیمنٹس تھے. ایک تو وہ جو وار اکانومی سے بینیفٹ کر رہے تھے افغانستان میں، وہ کبھی یہ نہیں چاہتے تھے کہ جنگ ختم ہو اور صلح. اس میں ہر لیول پہ لوگ تھے، اسلحہ بیچنے والے لوگ ہوں گے. جی، اسلحہ بیچنے والے بھی، اور جو فنڈنگز آ رہی ہیں اس سے پیسے لے رہے ہیں، کمیشن کھا رہے ہیں، ہر طرح کے لوگ تھے. دوسرا وہاں پہ بہت بڑی انڈین لابی تھی جو یہ نہیں چاہتی تھی کہ یہ کریڈٹ پاکستان کو جائے یا طالبان سے صلح صفائی ہو جائے. چونکہ انڈیا جو ہے 4-5 سال پے در پے یہ اصرار کرتا رہا کہ طالبان سے مذاکرات نہ کیے جائیں، کیونکہ وہ ٹیررسٹ گروپ ہیں. ہر میٹنگ میں، ہر کانفرنس میں انڈیا کا یہ سٹانس تھا. یہ تو جب انہوں نے دیکھا کہ امریکنز آمادہ ہیں اور ساری دنیا کہہ رہی ہے، تو پھر انہوں نے خاموشی اختیار کر لی. یہاں تک کہ 2019 میں آ کے انہوں نے پھر طالبان کو اپروچ بھی کرنا شروع کر دیا کہ ان سے کوئی تعلق بنا لیں. بالکل، دوحہ میں ملاقات بھی ہوئی. جی، اور پھر یہ اب آ کے ملاقات بھی ہو گئی.
اچھا ایک چیز اور, یہ جو چیلنجز والی بات آپ نے پوچھی تھی اس میں ایک اضافہ کرنا چاہوں گا کہ کئی طرح کے چیلنجز ہیں. سیاسی چیلنج سب سے بڑا تو انکلوسیو گورنمنٹ بنانا ہے. بنا لیں گے ویسے یہ جی ابھی تک جو بات چیت ہو رہی ہے اس میں اگر وہ جو نان پشتونز ہیں یا ناردرن الائنس کہہ لیں اس کو, ان میں سے کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ بھی ان کے لیے بہت سے چیلنجز آئیں گے. مثلا ایک آئینی چیلنج آئے گا, کیا وہ اس کانسٹیٹیوشن کو مانتے ہیں یا اس میں امینڈمنٹس کریں گے تو کیسے کریں گے, کیا وہ پارلیمنٹ کو مانیں گے, کیونکہ پارلیمنٹ کے تھرو امینڈمنٹس ہونی ہے. اور اگر یہ امارات اسلامی بناتے ہیں تو کیا دوسرے مانیں گے؟ جی اگر یہ امارات اسلامی بناتے ہیں تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ پارلیمنٹ اور پرانا سسٹم سب نلیفائی ہو جائے گا, ختم ہو گیا, شورا بن گئی. جی پھر اقتصادی چیلنج ہے, بہرحال فنڈنگ کہاں سے ہوگی اگر امریکنز ان کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں, ان کے پیسے بھی ضبط کر لیتے ہیں. اچھا پھر انتظامی چیلنج, یہ جو مثلا مظاہرے ہو رہے ہیں 2-3 شہروں میں, پہلے تو ان کی حکومت میں کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ کھڑا ہو کے مظاہرہ کرے. اب اگر وہ سختی کرتے ہیں تو دنیا بھر میں بدنامی, اور اگر نہیں کرتے تو جو ان کے مخالفین ہیں وہ ایسے شوشے چھوڑتے رہیں گے. یعنی آپ کا کیا خیال ہے کہ سارے مظاہرے اچانک خود ہی ہو گئے؟ ایسا نہیں ہوتا, ان کے پیچھے کوئی طاقت ہے, کوئی فورس ہے جو انہیں کر رہی ہے. اس کے علاوہ پھر سیکیورٹی چیلنج جو انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ اپنی سرزمین کو استعمال نہیں ہونے دیں گے, تو داعش ہے, TTP ہے, اور جتنی بھی پارٹیاں وہاں پہ ہیں ان سب کو یہ کیسے ہینڈل کرتے ہیں. تو بے تحاشا چیلنجز ہیں اور انہیں بہت سمجھداری سے ایک ایک کر کے سب کو ہینڈل کرنا. افغانستان میں پاکستان کے لیے اب سپیس کریٹ ہوئی اور پاکستان کے لیے بہتر ہوگی گورنمنٹ یا نہیں؟ جی بظاہر تو یہی لگ رہا ہے. سب سے بڑا ایڈوانٹیج یا فائدہ جو ہمیں ہوا ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو انڈیا کی ہولڈ تھی, انڈیا جو افغان سرزمین کو اور NDS کو ہمارے خلاف استعمال کر رہا تھا, اس کا امکان اب تقریباً ختم ہو گیا ہے, کیونکہ سارے انڈین چلے گئے. جی تو وہ جو ایک نیگیٹو اپروچ تھی پاکستان کے خلاف, جو پاکستان بیشنگ کی مہم چلتی تھی, وہ سب ختم ہو گیا. اور اس کے بعد ہمارے پاس بہت زیادہ مواقع آ گئے ہیں کہ ہم مثبت انداز میں افغان عوام کے ساتھ جو مدد ہم کر رہے تھے اس کو بڑھائیں اور کم از کم اس کو جاری رکھیں. جیسے اکنامک اسسٹنس ہم نے کی, ہم نے وہاں پروجیکٹس بنائے, اسکول, کالج, یونیورسٹیز اور انفراسٹرکچر اور ہسپتال. تو ایسی چیزیں ہم جو انہیں اسکالرشپس دے رہے تھے ہزاروں کی تعداد میں, وہ چیزیں ہم کم از کم جاری رکھیں اور جتنا پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ میں ہم اس میں اضافہ کر سکتے ہیں وہ افغان عوام کی بہتری کے لیے ہم کرتے رہیں. اوکے, اب یہ فرمائیے حامد کرزئی تسلیم کر لیں گے ان کو, طالبان کو, یا نہیں؟ دیکھیں ابھی جو بات چیت ہو رہی ہے اس کا نتیجہ جب سامنے آئے گا تو اندازہ ہوگا. بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کیونکہ حامد کارزئی صاحب بڑے سمجھدار, بڑے زیرک قسم کے سیاستدان ہیں اور وہ افغانستان میں ٹھہر گئے ہیں, وہ باہر بھی نہیں گئے, بھاگے نہیں ہیں. عبداللہ بھاگے. اچھا پھر انہوں نے عبداللہ اور حکمت یار کو ساتھ ملا کے ایک کونسل بنا لی اشرف غنی کے جانے کے بعد. تو یہ ساری چیزیں اس سمجھداری کا اظہار ہیں اور امید یہ ہے کہ وہ طالبان کے ساتھ مل کر کسی نہ کسی نتیجے پر پہنچ جائیں گے اور ایک مشترکہ گورنمنٹ بن جائے گی وہاں پہ, آپ کا خیال ہے؟ جی امید تو ہے, امید ہے. اور طالبان بھی ان کو ایکسیپٹ کر لیں گے اور ساتھ لے کر چلیں گے ان کو, کیونکہ طالبان کی تھنکنگ میں اور حامد کرزئی کی تھنکنگ میں زمین آسمان کا فرق ہے. دیکھیں حامد کارزئی صاحب شروع سے تو یہ تھا کہ یہ امریکہ کے آدمی ہیں, پہلے ایڈمنسٹریشن کے انچارج تھے, پھر 2 دفعہ الیکشن جیتا, لیکن اپنے آخری زمانے میں آ کے انہوں نے امریکنز کے خلاف سٹینڈ لیا 2-3 چیزوں پہ. ایک تو انہوں نے کہا کہ نائٹ ریڈز نہیں ہونے چاہیے, افغانوں پہ جو یہ فضائی حملوں کے ذریعے نقصان ہوتا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. پھر جو سب سے بڑا سٹینڈ انہوں نے لیا وہ یہ کہ امریکہ نے جب ان سے بائی لیٹرل سیکیورٹی ایگریمنٹ پہ سائن کرنے کو کہا تو انہوں نے انکار کر دیا, اور اشرف غنی نے آتے ہی اس پہ سائن کر دیا. یعنی جس دن حلف اٹھایا اس سے اگلے دن اس پہ سائن کر دیے گئے. تو اس سے ان کی گڈ ول کریٹ ہوئی طالبان میں بھی اور افغان عوام میں بھی. ایک اور واقعہ ایسا پیش آیا کہ ان کے آخری زمانے میں باراک اوباما وہاں پہ آیا بگرام ایئر بیس پہ, اور انہیں کہا گیا کہ آپ آ کے امریکن پریزیڈنٹ سے ملیں, تو ہی ریفیوز ٹو سی اوباما. انہوں نے کہا کہ یہ افغان عوام کی توہین ہے کہ میں بگرام ایئر بیس جا کے اس سے ملوں, وہ میرا مہمان ہے تو میرے پیلس میں آئے, میں اسے ہوسٹ کروں گا, اسے ویلکم کروں گا, بٹ آئی وونٹ گو ٹو بگرام ایئر بیس. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب وہ پراپر افغان لیڈر. جی تو اس وجہ سے ان کی گڈ ول بہت بڑی ہے. خواجہ صاحب آپ نے گفتگو سنی, فیصلہ آپ نے خود کا. اللہ تعالیٰ افغانستان پہ اور پاکستان پہ دونوں پہ بہت رحم کرے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اپنی حفظ و امان میں رکھے. اللہ حافظ.